जिस तरह से शरपसंदों की कार्रवाई के बाद आज पूरी कौम एक बार फिर पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है, मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और शरपसंदों के खिलाफ जो 9 और 10 मई के वाक़यात हुए, गम गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है। तो हाफिज़ साहब, क्या पैगाम जाता है दुश्मन को आज के दिन जिस तरह इजहार यकजहती किया गया, शरपसंदों के लिए क्या मैसेज है हाफिज़ ताहिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं वो जिंदा हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं। तो शहीद का तो बहुत बड़ा दर्जा और मकाम है, और वो शुहदा और गाजी जो अपने वतन, अपनी ज़मीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके, यानी अगर हम ये कहें कि वो हमारी ज़िंदगी के लिए खुद मौत कबूल करते हैं तो ये बात दुरुस्त होगी। दूसरों के बच्चे जो हैं वो यतीम ना हो, वो अपने बच्चे यतीम करवा जाते हैं। तो जो 9 मई का वाक़या हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो दुख की बात थी वो ये थी कि शुहदा की जो यादगारें थी या उनकी जो तस्वीरें थी या उनके जो मुजस्मे बनाए गए थे उनकी भी तौहीन की गई, उनके ऊपर भी हमला किया गया। तो उसके ऊपर आज का दिन यौम तकरीम शुहदा के तौर पे मनाया। और आज आप देखें कि पूरे मुल्क के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो अपने शुहदा को और अपनी फौज को और अपने गाजियों को खराज तासीन पेश करने के लिए ना निकला हो। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है। मैं समझता हूँ 9 मई जिन लोगों ने ये वाक़यात किए हैं, ये वाक़यात किसी हुकूमत या किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। इस वाक़यात की मुद्दई इन मुजरिमीन और इन दहशत गर्दों के खिलाफ जो मुद्दई है वो पाकिस्तानी कौम है। और ये जो वाक़यात में मुलव्वस लोग हैं, यानी जो मुजरिम हैं, करने वाले हैं, या जिन्होंने उनको इस काम पर लगाया है। और मैं ये बात फिर वाज़ेह कर दूं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि हम किसी बेगुनाह की बात नहीं कर रहे, हम उन दहशत गर्दों की बात कर रहे हैं जिन्होंने जना हाउस जाके जलाया और ये भी ख्याल नहीं रखा कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद को भी जला दिया। जिन्होंने कर्नल शेर खान से लेकर अजीज भट्टी शहीद तक, यानी हम बचपन में अपना एक आइडियल जो बनाते थे बच्चे जब, तो वो अजीज भट्टी शहीद भी उनमें से एक था। उनकी तस्वीरों से और उनकी यादगारों से जो सलूक किया, तो ये मुकदमा है पाकिस्तानी कौम का उन दहशत गर्दों के खिलाफ। ये फौज या पुलिस या किसी इदारे का उन दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमा नहीं है। और आज पूरी कौम ने अपने शुहदा की तकरीम करके और उनके साथ और अपनी फौज के साथ और अपने गाजियों के साथ यकजहती का इजहार करके ये पैगाम दिया है कि कोई चीज अपनी फौज, अपने शुहदा और अपने गाजियों के खिलाफ कबूल नहीं की जा सकती। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम है। और इस हवाले से हमारी अदलिया हो या बाकी तफ्तीशी इदारे हों, उनको भी चाहिए कि जो मुजरिमीन हैं उनको जल्द अज जल्द सजा दें। जो बेगुनाह हैं, किसी बेगुनाह को पकड़ा नहीं जाना चाहिए और किसी गुनाहगार को सजा से बचना नहीं चाहिए। ठीक जी, आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पूरी कौम फौज के साथ, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है दुश्मन को, शरपसंद अनासिर को? देखें, इसमें ना कोई शक है ना कोई शुबा था कि कौम अपने शुहदा के साथ है। और बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि जी ये आज का दिन क्यों मनाया गया। इशू ये है कि जब नौजवानों की जहन साजी की गई कि उनका टारगेट पाकिस्तान की फ़ौज है, और अब इमरान खान साहब जो मर्ज़ी कहें, ना तो उन्होंने खुल के मजम्मत की और ना उनके लीडरों ने मजम्मत की। शाह महमूद कुरैशी दाएं बाएं आएँ बाएं शाएँ करते रहे सवाल के जवाब पे, क्योंकि वो डरे हुए बैठे थे। अब जब ये जो जियो फेंसिंग हुई है और जिस किस्म की रिपोर्ट सारे पाकिस्तान से इंटेलिजेंस डाटे में आई है, तो ये तो एक मुनज़्ज़म साजिश थी कि हर वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो अहमियत रखती थी, जिसकी एक हैसियत थी, उसको बाकायदा टारगेट करवाया गया। सही। अब वो टारगेट कैसे कराया गया वो तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में देखे ना, 16 लोगों के तो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत लोगों को लाहौर में मांग लिया है। पेशावर में हो रहा है, फैसलाबाद का होगा, पिंडी का होगा। और उसमें कोई वो बात जो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि किसी बेगुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, अब जो चीज़ें चल रही थी सियासत में, नवाज शरीफ को सज़ा हुई
اور وہ 5 معزز جج کہہ کے پورا جی ٹی روڈ گزر گئے. وہ پنڈی پنجاب ہاؤس بھی رہے اور لوگوں کا خیال تھا وہ جی ایچ کیو چلے جائیں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, پورے پاکستان میں مظاہرے ہوئے, لوگوں نے, کچھ لوگ یار دوست اپنا کام بھی دکھاتے ہیں, اے ٹی ایم بھی جلائی, سب کچھ کیا, لیکن وہ ملٹری انسٹالیشن پہ نہیں گئے اور آصف زرداری نے صبح کہہ دیا پاکستان کھپے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی لڑائی بھی چلتی ہے اور آپ راستہ بھی بناتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے لیڈر کی گرفتاری کیا اتنا بڑا جرم تھا کہ آپ پاکستان سے ٹکرانے لگ گئے. آپ نے کہا, عالیہ حمزہ ملک کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہماری ریڈ لائن کراس کی ہے اور اب ہم آ گئے. پاکستان فوج ہماری ریڈ لائن ہے ہر پاکستانی کی, کیونکہ وہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ کرنل شیر خان جس کو دشمن خراج تحسین پیش کرتا ہے, نشان حیدر ان کے ریکمنڈیشن پہ پرچی پہ ملتا ہے کہ جی یہ وہ شہید تھا جس نے ہمیں اتنے دن لٹکا کے رکھا اکیلے نے. اب ایسے میں پھر غم و غصہ پھر جواباً آتا ہے. یہ جو سمجھ رہے تھے کہ جی سوشل میڈیا پہ جو طوفان انہوں نے برپا کیا ہوا ہے وہ کہاں گئے. میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا, لیکن مجھے بتائیں اب زمان پارک میں لوگ کیوں نہیں آتے, عمران خان اکیلے کیوں آئے, اب جب وہ نعرے مارتے تھے ہماد ادھر آ جاؤ لبرٹی, وہ کہاں گئے سارے لوگ, یہ کیوں؟ دیکھیں یہ ایک ذہن سازی تھی, اس کا تجزیہ ہونا چاہیے. وہ جو ہمارے ڈیٹا ایکسپرٹ ہیں فیصل حسین سید صاحب, یہ بتائیں کہ یہ تھا کیا. مطلب ایشو یہ ہے کہ آپ لڑائی لڑیں, سیاست کریں, لیکن یہ جو ہے نا کہ آپ اپنی فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, فوج نے جب فیصلہ کیا تھا کہ ہم سیاست سے دور ہیں, ہم ان معاملات میں نہیں پڑیں گے, لیکن 9 جولائی کو جب آپ اس معاملے میں گھس گئے جہاں فوج برداشت کر نہیں سکتی تھی, تو پھر اب وہ کسی ایسے گھر کو نہیں چھوڑیں گے جس نے اس میں مداخلت کی ہے, سہولت کاری کی ہے. یہ سہولت کاری صرف لوگوں کے لیے نہیں ہوئی, یہ انسٹیٹیوشنز نے کی ہے. انسٹیٹیوشنز میں بیٹھے ہوئے بڑے اہم ترین لوگوں نے کی ہیں. سب کے ڈیٹے موجود ہیں اور وہ سارے کے سارے آئیں گے اب کٹہرے میں. ٹھیک جی فیصل صاحب. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ 9 مئی کو جو ہے وہ پاکستان کا ایک سیاہ ترین دن تھا, اور اس دن جو کچھ ہوا وہ اتفاق سے نہیں ہوا, پوری منصوبہ بندی کر کے اور پلاننگ کر کے وہ کیا گیا. اور بعد میں جو تفصیلات آئیں اس سے بالکل یہ بھی واضح ہوا کہ اس سارے کام کے لیے لوگوں کی ذہن سازی بھی کی جا رہی تھی, باقاعدہ ایک تربیتی عمل اور مشق کروائی جا رہی تھی کہ کیا کس آدمی نے کس وقت کیا رول ادا کرنا ہے اور آپ کا ہدف کیا ہوگا. کمال کی بات ہے کہ ایک پاکستان, ایک قومی جماعت, اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, وزیر اعظم ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس بات کا امکان تھا, اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, کہ آئندہ الیکشن میں بھی وہ بھاری اکثریت سے جو ہے وہ الیکشن جیت جاتے. تو وہ ایک ایسی پارٹی یہ پلاننگ کر رہی تھی جو پلاننگ جو ہے وہ بھارت کے خفیہ ادارے اپنے مراکز میں بیٹھ کے کر رہے تھے, جو پاکستان کی دشمن فورسز اپنے مراکز سے بیٹھ کے کر رہی تھی, اور آج تک کامیاب نہیں ہو سکی. اور کامیاب ہوا تو کون ہوا؟ عمران خان کامیاب ہوا. صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, پتہ نہیں کہاں چلی گئی ریڈ لائن. کہ وہ ریڈ لائن 8 گھنٹے کے لیے تھی, 9 گھنٹے کے لیے تھی, وہ اب تو ہر طرح کی ساری لائنیں مٹ چکی ہیں. اب تو عمران خان ایک سناٹے والی لائن میں زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. لیکن اس کو آپ جو چہرے نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف ضرور کارروائی کریں, ٹھیک, لیکن اگر آپ کو بالکل جینوین کارروائی کرنی ہے تو جو پروجیکٹ عمران خان کے خالق تھے, جو پروجیکٹ عمران خان کے تخلیق کار تھے, ان کو بھی آپ کٹہرے میں لے کر آئیں. اور وہ فائل جو ہے وہ 9 مئی کو نہیں کھلے گی. وہ جب سے پورا پروجیکٹ جو تیار ہوا, جب تک اس پروجیکٹ کے خالقوں کو آپ کٹہرے میں لے کر نہیں آئیں گے, یہ کارروائی, یہ آپریشن کبھی منصفانہ نہیں ہو سکتا. صحیح. منصفانہ ہونے کے لیے آئندہ آپ نے وہ حالات پیدا کرنے کہ یہ سوچ پیدا نہ ہو. تو جن لوگوں نے سوچ کی تخلیق میں اس خیال کو پیدا کرنے میں اپنا رول ادا کیا ہے, ان سب کو جو ہے نا وہ کٹہرے میں لانا پڑے گا. صرف 9 مئی کو جو چہرے سامنے آئے ان پہ کارروائی کر کے آپ مکمل نتائج حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں وہ کام کرنا ہے تاکہ آئندہ کسی میں یہ ہمت نہ ہو. اور اگر آئندہ کسی کو یہ کام کرنے سے روکنا ہے تو جو پروجیکٹ عمران خان کے جتنے بھی خالق تھے ان سب کو جو آپ کٹہرے میں لے کر آئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ان سب کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلائیں. جی واقعی کارروائی ہونی چاہیے جن عناصر نے یہ کیا ہے, جو واقعتاً اس میں ملوث ہیں, تاکہ کل کو کسی کی بھی جرت نہ ہو. وہ تو ہوگی جو پروجیکٹ عمران خان جنہوں نے تخلیق کیا, جو آؤٹر پہ جا کے فیور کرتے رہے,
سب کو لے کر آئیں, ان چند نوجوانوں کے خلاف کارروائی کر کے اصل کرداروں کو نہیں بچائیں آپ. ٹھیک جی نوید صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے 9 مئی 10 مئی کو جو ہوا انتہائی افسوسناک, اور جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. ظاہر ہے زندہ قومیں تو اپنے شہداء غازیوں کو نہیں بھولتی, نہ ان کی یادگاروں کو بھولتی ہیں, بلکہ عزت اور تکریم دیتی ہیں. تو نوید صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے اور کی گئی, کتنا اسٹرانگ میسج گیا دشمن کو اور شرپسند عناصر کو؟ دیکھیں دعا, میرے خیال میں فوج جو ہے ایک ملک کی جو ہے اس کی سلامتی کی ضامن فوج ہوتی ہے, اور فوج کو اگر اس کے سیکیورٹی کے اداروں کو کمزور کیا جائے تو اس ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا. آپ دیکھ لیں جہاں پہ فوج کو کمزور ہوئی وہاں پہ پھر جو ہے ہم عراق کو دیکھ لیں, ہم لیبیا کو دیکھ لیں, ہم سیریا کو دیکھ لیں, تو پاکستان بچا اس وار آن ٹیرر کے دوران, سو کالڈ وار آن ٹیرر جو تھی اس دوران جو ہے وہ, اور پاکستان کی فوج نے جو ہے بے انتہا قربانیاں دی. ہم نے دیکھا, ابھی بھی دے رہے ہیں, آپ دیکھیں آئے دن جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. یہاں پہ ایک جو میرے خیال میں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان اداروں کو کنٹروورشل کس طرح سے بنایا گیا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم شامل نہیں تھے. آپ شامل نہیں تھے, بالکل, اگر آپ شامل نہیں تھے, لیکن جو آپ نے نیریٹو بنایا تھا شاید اس سے آپ کا فالوور جو ہے وہ کچھ اور میسج لے گیا. اور یہاں پہ ہماری ساری سیاسی قیادت کو, صرف پی ٹی آئی نہیں, میں یہ کہوں گا کہ ہماری ساری سیاست کو, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایز اے وپنگ بوائے یوز کیا گیا. جو بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اقتدار سے باہر تھی اس نے فوج کو ایز اے وپنگ بوائے یوز کیا. ہم دیکھ لیں کہ نون لیگ کے لوگوں نے, نواز شریف صاحب نے کیا کیا سٹنگ جرنیلوں کے نام لے کے کہا. آپ کے جو سابق نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب تھے, انہوں نے کیا کیا کہا. خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیا کیا کہا. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا اس فوج کے بارے میں. تو خدا را فوج کو جو ہے اس کو کنٹروورشل نہ بنائیں. فوج جو ہے اس ملک کی جو ہے اس کی سلامتی کی ضامن ہے, تو ہماری ساری سیاسی قیادت کو اس چیز پہ متفق ہونا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ سلیکٹو, جب آپ حزب اختلاف میں ہوں تو فوج کو آپ جو ہے وہ وپنگ بوائے بنا دیں, اس کو جو ہے تختہ مشق بنا دیں, اور جب آپ اقتدار میں آئیں تو یہ جو ہے یہ تفریق ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہ تو فوج کو متوازن بنانا چاہیے, نہ ہی کوئی ایسی ٹریننگ, نہ کوئی اس طرح کی پلاننگ اپنے فالوورز کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں بٹھانا چاہیے جو ایک نفرت کا اس وقت ہم نے ایلیمنٹ دیکھا. تو ظاہر ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی 9-10 مئی کا تھا. جی عامر صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوئکلی, پھر میں الیاس صاحب کی طرف جاؤں گی. دیکھیں, جو گفتگو ہوئی نا, جو نوید صاحب کہہ رہے ہیں, سب نے اپنی اپنی جگہوں پہ یہ کوئی ایک ایٹماسفیئر میں نہیں ہوئی. کوئی جنرل مشرف کے دور میں گفتگو ہوئی کہ جب فوج یہاں پہ اقتدار میں تھی, اس نے قبضہ کیا ہوا تھا. کچھ اس وقت ہوئی جب فوج جس پروجیکٹ کو آج مان رہی ہے کہ ہم نے یہ کام کیا سیاست کا, اس کے بدلے میں لفظ کہے گئے. پھر جس کی سہولت کاری کی گئی وہ جب اٹیک کرائے, اس میں اور ان سیاستدانوں کے بیانوں میں فرق رکھنا پڑے گا. یہ ایک جیسا کام نہیں ہوا. اس کے لیے تمام سیاستدانوں کو پابند سلاسل کیا گیا, ان کو سزائیں دلوائی گئی, کیس بنائے گئے. آج وہ دیکھیں, مریم نواز کے کیسز ختم ہو گئے, اس کو بری کیا عدالت نے. اگر ایک نے سزا دی تو دوسری نے بری کیا. لیکن آج وہ پروجیکٹ عمران خان کے لوگ مان رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا تھا, ہم پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد ان کو انوالو کرنا, ان کو میر جعفر کہنا, میر صادق کہنا, وہاں سے لے کے آج تک یہ کیا کام ہوا, اس کا بدلہ یہ ہوا. ان میں سے کون گیا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کرنے کے لیے؟ مجھے بتا دیں کس سیاسی جماعت نے کیے؟ بیانات اور اپنے لوگوں کو چڑھا دینا. کیا پاکستان میں ایسا کبھی ہوا تھا؟ جی الیاس صاحب. جی یہ بالکل 9 مئی کا جو واقعہ تھا بڑا انوکھا تھا, انہونا تھا. اس میں تو بڑا افسوس جتنا کیا جائے, اس میں مذمت کی جائے اس میں کم ہے. کہ اس دن تو ایسے تھا کہ یوم جو ہمارے شہداء تھے ان کی جو تھیں یادگاریں تھیں, ان پر جس طرح حملہ کیا گیا اس پر اتنا دکھ تھا. لیکن آج جو دن دیکھا جس میں سب لوگوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا, اور پورے پاکستان میں اس طرح نہ صرف شہروں میں بلکہ مختلف لوگوں نے خود پارٹیسپیٹ کیا گلی محلوں میں, اور اس پر اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا. اور بالکل اسی طرح ہونا چاہیے, یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جی پوری قوم متحد ہے اور اپنی فوج کے لیے, دفاع کے لیے, ملک کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ بالکل اسی طرح تھا. یہ ایک پلان کے تحت جو بھی کیا گیا, اس میں
جو تھا اس پر دیکھنا چاہیے، اس کی بلکہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اور جو ملزمان ہیں جن کی گرفتاریاں اب ہو رہی ہیں اور بالکل ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس کے پیچھے عوامل ہیں ان کو سامنے لے کے آنا چاہیے عوام کے سامنے، کہ کس طرح جس طرح جیو فینسنگ کی گئی ہے، ان کے آپس میں رابطے ملے ہیں کہ لیڈر ملے ہوئے تھے اپنے کارکنان کے ساتھ اور ان کو مل کر باقاعدہ ٹارگٹ دے رہے تھے، اور اس کی تو آڈیو بھی آگئی سامنے، تو اس کے یہ صورتحال پر اب تو واضح ہو گیا۔ یہ صورتحال کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے، کن عوامل تھے، کون سے ہتھ کنڈے بیچ میں شامل تھے جو اس طرح کے کر رہے تھے۔ آج تک اس طرح ملک میں نہیں کبھی کیا گیا، لیکن جو کر کے اپنے یعنی کہ فوج کو ایک دفعہ یعنی کہ اس طرح کرنے کی کوشش کی گئی کہ متنازع بنانے کی، تو یہ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے اور آئندہ اس کا ایسا لاہ عمل طے کرنا چاہیے کہ لوگ ایسے جو لوگ عناصر ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ لیکن آج جو چیز ہوئی، اپنے لوگوں نے اپنے شہداء کے لیے جس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا، یہ بہت زبردست بات ہے۔ اور اس طرح کی چیزیں، اس طرح اپنے لوگوں کی ایک پرانی یادگاریں جس طرح جیسے فوج کے لیے لوگ کیا کرتے تھے اپنی، کیونکہ ریڈ لائن پاکستان کی فوج ہی ہے جو ہمارے دفاع، جتنا ہمارا دفاع مضبوط ہے اتنا ہمارے دشمن، اور اس بات کا اعتراف ہمارے دشمن ممالک بھی کرتے ہیں کہ کہ پاکستان کی فوج ہے جس نے قابل تسخیر بنایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ اس طرح لوگ نکلے آگے